अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फारूक शेख और ये है इंतखाबी मंशूर मैनिफेस्टोज़ का रिपोर्ट कार्ड। पीपल्स पार्टी ने अपने 10 नुकात और उसकी डिटेल जो थी आज वो जारी कर दी है। उन्वान दिया गया है इसको अवामी माशी मुआहिदा या चुन लो नई सोच को। पीपल्स पार्टी का तो मंशूर और 10 नुकात पहले आ ही चुके थे, लेकिन आज बिल आखिर मुस्लिम लीग नून ने भी अपने मंशूर का ऐलान कर दिया है और इसका उन्वान है पाकिस्तान को नवाज दो। अब बहुत से मुख्तलिफ वादे दावे हैं जो कि किए गए हैं दोनों पार्टीज़ की तरफ से। जो पीपल्स पार्टी का मंशूर है उसके अंदर 10 नुकात कॉम्प्रिहेंसिवली और फिर एक तफसीलन बताया गया है कि क्या क्या वो चीज़ें हैं ख़ासकर मईशत से मुतल्लिक जो अगर उनकी हुकूमत बनी तो वो आकर आवाम के लिए करेंगे। इसमें बहुत सी सब्सिडीज़ हैं, बहुत से इंसेंटिव्स हैं जो कि तमाम ही तबकों को दिए गए हैं, प्रॉमिस किए गए हैं। मुस्लिम लीग नून के अगर आप मंशूर का जायज़ा लें तो उसमें भी कॉम्प्रिहेंसिव तमाम शोबों के लिए न सिर्फ मईशत बल्कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, इकॉनमी, पार्लियामेंट, लॉ इन्फोर्समेंट, सब के लिए कुछ ना कुछ रखा गया है। लेकिन कितने काबिल अमल और हकीकत पसंद हैं ये जो वादे किए गए हैं, और इन जनरल ये जो वादे दावे हैं इनकी एसेंस कैसी है, क्या ये अच्छे हैं या नहीं हैं, ये अपने तज्ज़ियाकारों से हम ज़रा जानते हैं। दोनों का कंपैरिजन करेंगे, तकाबुली जायज़ा करेंगे मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के मैनिफेस्टोज़ का, और साथ ही साथ अपने तज्ज़ियाकारों से हम पूछेंगे कि वो क्या बात थी जो उनको अच्छी लगी मैनिफेस्टोज़ में और क्या ऐसा था जो उनको लगा कि अगर होता तो बेहतर होता और इसकी कमी हुई। इस डिस्कशन के लिए हमें ज्वाइन कर रही हैं बेनज़ीर शाह साहबा, एजाज़ सैयद साहब, इरशाद भट्टी साहब और फ़खर दुरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। और मैनिफेस्टोज़ को पार्टीज़ के 5 स्टार्स देने पड़ेंगे, 1 बीइंग द लोएस्ट। 5 अगर स्टार्स हुए तो बहुत ज़्यादा। बेनज़ीर, आपसे मैं आगाज़ करना चाहूँगी, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून किसका आपको ज़्यादा अच्छा लगा मैनिफेस्टो और क्यों? अलीना, जब मुस्लिम लीग नून का ये टिकटों का मामला चल रहा था कि किसको टिकट देना है, तो नजर आ रहा था कि मुस्लिम लीग नून बड़े सोच समझ के बड़े प्रैक्टिकल तरीके से ये फैसला कर रही है कि किसको टिकट देना है, किसको नहीं देना। तो लग तो यही रहा था कि मुस्लिम लीग नून की एक बड़ी अच्छी तैयारी है इक़्तिदार में आने के लिए, लेकिन जब उनका मंशूर आज पड़ा तो लगता यह है कि इक़्तिदार में आने के बाद क्या करना है उसकी शायद कोई ख़ास क्लैरिटी नहीं है। आज मैं जब उनका मंशूर पढ़ रही थी तो मुझे याद आ रहा था कि इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा था कि पता नहीं हमने कितनी कमेटियां बनाई हैं और 60 पेजेस का मंशूर है और बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव है। और मुझे थोड़ी सी हंसी आ रही थी इसको देख के कि 5 महीने लगा के आपने ये हमें मंशूर दिया है जो बेसिकली तो मुझे तो लग रहे थे कि बुलेट पॉइंट्स हैं और एक विश लिस्ट है जो आपने दे दी, जिसमें आपने बड़े बड़े दावे कर दिए कि मुल्क में स्मॉग हम खत्म कर देंगे और बिजली का बिल जो है वो 30% हम कम कर देंगे। कैसे करेंगे, कब करेंगे, कोई डेडलाइन होती है? अच्छा, जो सबसे मजे की चीज थी इसमें मुस्लिम लीग नून के मंशूर में जो मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे जरा हैरानी भी हो रही थी। इसमें लिखा हुआ है कि मुस्लिम लीग नून ये वादा करती है कि जब असेंबलियां तहलील होंगी तो उसके 90 दिन बाद इलेक्शन हो जाएंगे। ये तो आइन पे अमल दरामद करना भी मुस्लिम लीग नून का एक वादा है इक़्तिदार में आने के बाद। मेरे ख्याल से अलीना, इन दोनों अगर मंशूर को आप कंपेयर करें पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का, तो वादे तो बहुत बड़े बड़े किए गए हैं, लेकिन दोनों में लैक ऑफ क्लैरिटी है कि करना कैसे है और कब तक करना है। अच्छा, जब पीटीआई इक़्तिदार में आई थी 2018 में तो उन्होंने आपको एक टाइमलाइन दी थी। अब वो अलग बात है कि उन्होंने भी अपने वादे पूरे नहीं किए, लेकिन उन्होंने आपसे कहा कि देखिए 100 दिन में हम ये करेंगे। उन्होंने नहीं किए, वो एक अलग डिबेट है। लेकिन यहाँ पे मुझे दोनों के मंशूर में कोई टाइमलाइन नजर नहीं आई कि पहले साल आके आप क्या करेंगे, दूसरे साल में आप क्या करेंगे, तीसरे साल में आप क्या करेंगे, एंड में जब आपकी हुकूमत जाएगी तो आप ये सारी चीजें कैसे कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने कहा, पीपल्स पार्टी के भी मंशूर में बहुत बड़े बड़े वादे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, कहां से पैसे आएंगे। लेकिन कुछ चीजें हैं जो मेरे ख्याल से बड़ी इंटरेस्टिंग है दोनों के मंशूर में। मुस्लिम लीग नून के मंशूर में लिखा हुआ है कि हम नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो मतलब नैब को खत्म कर देंगे। अच्छा, ये एक बहुत बड़ा वादा है और मैं देखना चाहूंगी कि मुस्लिम लीग नून ये कैसे करती है और कब तक करती है अगर उनकी हुकूमत बनती है। दूसरी चीज जो उन्होंने इसमें बात की वो आर्टिकल 62 और 63 के बारे में बात की। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। अगर उनको 2/3 मेजोरिटी मिलती है
تو وہ کیا یہ کریں گے یا نہیں کریں گے. پیپلز پارٹی کے منشور میں ساؤتھ پنجاب، جنوبی پنجاب کے صوبے کی بات کی گئی ہے. یہ پھر سے 2/3 میجورٹی ملے گی تو یہ وعدہ پورا ہوگا. لیکن ایک چیز جو مجھے بڑی اچھی لگی پیپلز پارٹی کے منشور میں وہ خواتین کے حوالے سے تھی. جب میں پڑھ رہی تھی تو لگ یہ رہا تھا کہ ان کے منشور میں زیادہ تر ہیومن رائٹس، خواتین کے حقوق کے بارے میں اور جمہوریت کے بارے میں ذرا زیادہ ذکر کیا گیا ہے. اگر آپ موازنہ کریں مسلم لیگ نون کا جس پہ زیادہ فوکس معیشت ہے. اچھا، خواتین کے حوالے سے پیپلز پارٹی نے ایک دو چیزیں بڑی انٹرسٹنگ لکھی ہیں. ایک تو انہوں نے کہا ہے کہ ہم ریزرو سیٹس جو ہیں نیشنل اور پروونشل اسمبلی میں وہ بڑھائیں گے. دوسرا انہوں نے بات کی ہے سنگل مدرز کی، کہ ان کے لیے جو سنگل پیرنٹس ہیں ان کے لیے ہم قانون سازی کریں گے اور ان کے لیے ہم ایسا سسٹم بنائیں گے کہ ان کے لیے آسان ہو کہ وہ آئی ڈی کارڈ لے سکیں. اور تیسری چیز جو مجھے بہت اچھی لگی ان کی وہ یہ کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہم ساری سیاسی جماعتوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک کوڈ آف کانڈکٹ بنائیں گے تاکہ کوئی بھی سیاسی جماعت جو ہے وہ کیریکٹر اسیسینیشن نہ کرے خواتین کی، خاص طور پہ فیمیل پارلیمنٹیرینز کی اور جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے گھر والوں کی. یہ وعدہ تو بہت اچھا ہے، میں امپلیمنٹ ہوتے ہوئے دیکھنا چاہوں گی. تو جیسے میں نے کہا کہ بہت بڑے بڑے وعدے ہیں، لیکن کیسے اچیو ہوگا اور کب تک اچیو ہوگا اس میں کوئی کلیئرٹی ہے مجھے تو ایٹ لیسٹ کوئی نظر نہیں آئی. اچھا، آپ کو دونوں میں سے منشور اوور آل زیادہ قابل عمل یا جو بھی آپ کا پیمانہ ہے ذرا اس کو بھی کلیئر کیجیے گا کہ کس پیمانے کے اوپر آپ دونوں کو جج کر رہی ہیں؟ کیا آپ کو سب سے اچھی بات کس کے منشور میں لگی اور پھر ریٹ کس کو زیادہ کریں گی؟ علینا، میرے خیال سے میں جو ایک چیز دونوں کے منشور میں ڈھونڈ رہی تھی وہ یہ ڈھونڈ رہی تھی کہ پارلیمان کے حوالے سے اور جمہوریت کے حوالے سے وہ کیا بات کریں گے. مسلم لیگ نون کے منشور میں مجھے یہ ایک بہت بڑا ایک مسنگ گیپ لگا کہ وہاں پہ لکھ تو دیا کہ ہم پارلیمانی بالادستی کے لیے کام کریں گے، لیکن کیا کریں گے اور کس طرح کریں گے کوئی ذکر نہیں تھا. پیپلز پارٹی میں تھوڑا سا اس پہ بات کی گئی ہے، 18ویں ترمیم کے حوالے سے بات کی گئی ہے، کمیٹیوں کو امپاور کرنے کی جو پارلیمانی کمیٹیز ہیں ان کو امپاور کرنے کی بات کی گئی ہے، خواتین کا رول بہتر کرنے کی بات کی گئی ہے، ان کو امپاور کرنے کی بات کی گئی ہے. تو اس میں تھوڑے سے مجھے اس لیے پیپلز پارٹی کا منشور اس حوالے سے بہتر لگا. اوکے، تو کتنے سٹارز دیں گی پھر آپ پیپلز پارٹی کو اور کتنے نون کو؟ میں تو 3 ہی دوں گی، کیونکہ دیکھیں یہ پھر بھی ہے تو وعدے ہی، اب دیکھیں پورے کرتے ہیں یا نہیں کرتے جب آتے ہیں حکومت میں. مسلم لیگ نون کا تو مجھے جیسے میں نے کہا ایک بس وش لسٹ لگی. مجھے تو لگتا ہے شاید انہیں آخری 2 دن میں بیٹھ کے اس کی تیاری کی اور مجھے تو اس میں کوئی خاص کلیئرٹی اور نہیں لگتا کہ کوئی خاص سوچ سمجھ کے انہوں نے منشور نکالا. فخر، کیا آپ کو بھی نون لیگ کا منشور دیکھ کر ایسے ہی لگا کہ بس وعدے ہیں، حقیقت کہیں نہیں ہے؟ علینا، یہ کل میں نے اس کے اوپر سٹوری کی ہے. ایک تو کہ مسلم لیگ نون کا جو منشور تھا اس کو اتنی زیادہ تاخیر کیوں ہوئی، اس کے جو سیلینٹ فیچرز کیا ہوں گے آج، کیونکہ جب یہ لانچ ہونا تھا ان کا منشور تو میں نے عرفان صدیقی صاحب سے بات کی اور ان سے یہ تمام جو تفصیلات تھی پوچھی ہیں. اب میں تھوڑا سا بتاتا ہوں کہ جو تاخیر کا وہ کہتے ہیں کہ 35 کمیٹیز بنائی تھی، ہر ایک فیلڈ سے ریلیٹڈ ہم نے ایکسپرٹس کو بلایا، ان کی ان پٹ لی اور یہ تمام تر جو چیزیں تھیں ہم نے وہ ساری اپنے منشور میں شامل کی ہیں. اور دوسرا اس پہ انہوں نے جو سیلینٹ فیچرز ہیں اگر مسلم لیگ نون کے جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے زیادہ مجھے یہ اٹریکٹ کیے، ایک تو جیسے بے نظیر صاحبہ کہہ رہی ہیں پارلیمنٹ کے حوالے سے مجھے کوئی اتنی قابل ذکر بات نہیں آئی. میں سمجھتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ جو میرے نزدیک ہے مسلم لیگ نون کی اس حوالے سے وہ لوکل باڈی سسٹم جو ہے اس کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن دینا ہے. جو لوکل باڈیز گورنمنٹ کا آپ نے دیکھا کہ جو پچھلی حکومتیں تھیں کوئی بھی جو گراس روٹ لیول پہ جا کے یہ اقتدار کی منتقلی نہیں چاہ رہا تھا، اور جو لوکل باڈیز کے الیکشنز ہیں کوئی بھی سیاسی جماعت اس کے لیے اگری نہیں کر رہی تھی. فرسٹ ٹائم یہ جو بے نظیر صاحبہ کہہ رہی تھی 90 ڈیز کا جو الیکشنز کے حوالے سے، یہ ان کا لوکل باڈی سسٹم میں جو الیکشنز کا جس طرح جنرل الیکشنز ہیں وہ آپ کے آئین میں آرٹیکل 224 میں ہے کہ آپ نے 90 ڈیز میں الیکشنز کرانے ہیں، اسی طرح کا یہ نون لیگ یہ پلان کر رہی ہے کہ 90 ڈیز میں لوکل باڈیز بھی الیکشنز کرائے جائیں گے اور اس حوالے سے ہم آئین میں ترمیم کریں گے. اسی طرح نوجوانوں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک اچھی بات ہے وہ یہ ہے کہ نوجوانوں کے جتنے بھی مسائل ہیں چاہے وہ ان کے ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہوں، ان کے ہیلتھ کے حوالے سے ہوں، سپورٹس کے ہوں، یا کوئی بھی نوجوانوں سے ریلیٹڈ ہوں گے، اس کے لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ پرپوز کر رہے ہیں ایک علیحدہ سے منسٹری بنائی جائے گی، منسٹری فار یوتھ افیئرس.
جو کہ میرا خیال ہے ایک اچھا انیشیٹو ہوگا اگر یہ اس کے اوپر عمل درآمد کر لیتے ہیں. اسی طرح جو لیجسلیشن کے حوالے سے اور جو عدلیہ کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں پاکستان کا ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ لوگوں کو انصاف میں سال ہا سال لگ جاتے ہیں انصاف حاصل کرنے کے لیے. نون لیگ یہ پرپوز کر رہی ہے کہ ہم جو امپورٹنٹ نیچر کے کیسز ہوں گے ان میں 1 سال کے اندر ہم لیجسلیشن کریں گے ریلیونٹ لاز کے اندر کہ 1 سال کے اندر جو ہے عدالتیں فیصلہ کرنے کی پابند ہوں گی. اور اسی طرح کا 2 مہینے آپ نے دیکھا سال ہا سال لگ جاتے ہیں بعض اوقات کیس کی ایک سماعت سے دوسری سماعت کی پیشی کے حوالے سے. تو اس پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ٹائم باؤنڈ کر دیں گے 1 سال میں فیصلہ اور 2 مہینے میں جو پیشی یا سماعت کے حوالے سے کورٹ اس حوالے سے بھی باؤنڈ ہوں گی. اب اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کیونکہ عدالتوں کا اگر یہ اس طرح عدالتوں کی مرضی کے بغیر ہوگا تو پھر ہمارا یہ شاید کوئی رکاوٹ پیش آ سکتی ہے. اس کے لیے ہم پہلے عدالتوں سے اور جوڈیشری سے کنسلٹ کریں گے. ود دی کنسلٹیشن آف جوڈیشری ہم یہ تمام تر جو آئینی اور جو لیگل اصلاحات ہیں وہ لائیں گے. اب یہ تو ہو گئے کچھ اہم پوائنٹس ہیں. جو اکانومی کے حوالے سے اگر بات کریں اس میں انہوں نے بڑے کچھ ٹارگٹ ایسے دیے ہیں جو کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اچیویبل نہیں ہے. جس طرح کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم 2025 تک جو ہے وہ انفلیشن جو ہے وہ 10% تک لے آئیں گے. اب جو فوڈ انفلیشن اور باقی ہے 42% ہے اس ٹائم جو پاکستان میں. یہ ایک ڈراسٹک جو ڈکریز ہے یا ڈکلائن ہے اس میں 32% کیسے لائیں گے. یہ اس کے لیے انہوں نے کوئی جو اپنا انہوں نے ایک اکنامک پروگرام دیا ہے نا مسلم لیگ نون نے, کوئی یہ نہیں بتایا کہ ہم یہ اچیو کیسے کریں گے. یہ تمام تر چاہے وہ ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو کو بڑھانا ہے, انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو بڑھانی ہے یا قرضوں کا وہ کرنا ہے, کوئی ایکسپلینیشن نہیں دی کہ ہم نے یہ کیسے اپنے یہ جو اکنامک ٹارگٹس ہیں وہ اچیو کرنے ہیں. یا تو وہ ایکسپلین کر دیتے کہ ہم یہ کیسے اچیو کریں گے تو پھر تو اس کے اوپر بہتر طور پہ تجزیہ کیا جا سکتا ہے. اب اگر ذرا ہم بات کر لیں پیپلز پارٹی نے جو 10 نکاتی ایک معاشی ایجنڈا دیا ہے, باقی تو پوائنٹس تقریباً سب سیاسی جماعتوں کے منشور کے ایک جیسی ہوتے ہیں, تھوڑا بہت اپنی پارٹی کے ووٹر کے حساب سے کمی بیشی ہوتی ہے. جو مین اکنامک پلان ہے پیپلز پارٹی کا 10 نکاتی, اس کے بعد انہوں نے نیچے یہ بھی بتایا کہ ہم اچیو کیسے کریں گے یہ جو 10 نکاتی ہمارا معاشی منصوبہ ہے اس کو اچیو کیسے کریں. اس میں انہوں نے 3 پوائنٹس بتائے ہیں. ایک وہ بتاتے ہیں کہ جو وفاق میں 17 وزارتیں ہیں 18ویں ترمیم کے بعد, کیونکہ وزارتوں نے ڈیوالو ہو جانا تھا صوبوں کو, تو ہم وہ جو 17 وزارتیں رہ گئی ہیں وفاق میں ہم ان کو ختم کریں گے اور اس سے 328 ارب روپے ہم حاصل کریں گے, وہ ہم ان منصوبوں کے اوپر لگائیں گے. دوسرا وہ بات کر رہے ہیں کہ ہم 1500 ارب روپے کی جو سبسڈیز دی جاتی ہیں وہ ختم کر دیں گے اور وہ بھی ہم سوشل ویلفیئر کے حوالے سے یہ ساری جو ہے وہ خرچہ کریں گے. تیسری ایک انہوں نے وہ بتایا کہ ہم یہ اپنا جو 10 نکاتی معاشی پلان ہے وہ کیسے اچیو کریں گے. وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ریونیو سسٹم ہے جو کلیکشن کا, اس میں ہم جو ہے بنیادی تبدیلیاں لانے جا رہے ہیں. ایک یہ کہ ایف بی آر کو ہم ختم جو وفاق تک ہوگا, ہم صوبوں کی سطح پہ ریونیو بورڈ بنائیں گے جو کہ جی ایس ٹی کا جو جی ایس ٹی آپ کا جنرل سیلز ٹیکس ہے وہ صوبے آپ حاصل کریں گے. اب یہ جو تینوں پیپلز پارٹی نے بتایا ہے کہ ہم یہ ان 3 طریقوں سے وہ اپنے جو 10 نکاتی معاشی پلان ہے اس کو اچیو کریں گے. یہ تینوں اچیویبل نہیں ہے اور یہ پاسبل نہیں ہے. اس کی میں ریزن بتاتا ہوں. اب 17 جو منسٹریز یہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیوالو کریں گے, آپ کا جو وفاق کا ٹوٹل خرچہ ہے جو فیڈرل ایکسپینڈیچر ہے وہ 650 ارب روپے ہے. 328 ارب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان جو 17 وزارتیں, یہ تو چھوٹی چھوٹی وزارتیں, ایجوکیشن ہے, ہیلتھ ہے, یہ وفاق کی لیول تک ہے, تو اس کا اتنا ہے ہی نہیں. یہ میکسیمم بھی کر سکے نا, یہ اس سے تو 10 ارب سے زیادہ اس میں بچت نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ 17 وزارتوں کے جو ملازمین ہیں یہ تو ختم پیپلز پارٹی نہیں کر سکتی, کیونکہ پیپلز پارٹی تو ہمیشہ پرو ملازمین رہی ہے اور یہ زیادہ ملازمتیں دیتی ہے بجائے اس کے کہ وزارتوں سے ملازمین کو ختم کرے. تو یہ ایکسپینڈیچر ختم کرنے والا جو ہے میرا خیال ہے کہ یہ ہوا میں بات ہے. اب دوسرا ہے 1500 ارب کی وہ کہہ رہے ہیں سبسڈیز ہم ختم کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو 1500 ارب کی سبسڈیز میں سے کیا وہ جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کا 450 ارب روپے ہے وہ ختم کر دیں گے, یا گلگت بلتستان کو جو سبسڈی کی صورت میں
گندم بھیجی جاتی ہے کیا اس کو ختم کر دیں گے؟ اسی طرح کسانوں کو کھاد ختم کر دیں. ایک طرف یہ اپنے اسی 10 نکاتے ایجنڈے میں یہ بھی بتاتے ہیں ہم کسانوں کو سبسیڈائز کھاد دیں گے, 300 یونٹ مفت بجلی دیں گے. ایک طرف یہ کہہ رہے ہیں, دوسری طرف کہہ رہے ہیں وہ سبسڈی ختم کریں گے. اگر یہ انہوں نے واقعی کو اس طرح کا کرنا ہے تو جو آپ کے ٹیکس ایگزمپشنز ہیں, آپ پچھلے سال کا دیکھ لیں, پاکستان میں 2.1 ٹریلین کی ٹیکس ایگزمپشن دی گئی ہیں جو بڑے بڑے صنعتکاروں کو, جو بڑے بڑے کارٹلز بنے ہوئے ہیں نون لیگ کا زیادہ قابل عمل اور زیادہ اٹریکٹیو آپ کو لگا منشور, کتنے نمبر دیں گے نون لیگ کو اور پیپلز پارٹی کو؟ علینا قابل عمل سے زیادہ اگر ہم ماضی کا دیکھیں تو جو انہوں نے منشور کا کمپیریزن بھی کیا ہوا ہے کہ ہم نے جو 2013 میں اپنا منشور میں جو ٹارگٹ سیٹ کیے تھے ہم نے اس میں سے یہ اچیو کر لیے ہیں. اگر اس میں دیکھا جائے تو پھر تو شاید یہ مسلم لیگ نون اس میں سے, ہاں اگر وہ بتا دیتے ہم کیسے اچیو کریں گے تو میرے لیے یہ زیادہ بہتر کلیئرٹی سے میں بتا سکتا کہ وہ قابل عمل زیادہ ہے یا نہیں. لیکن جو اوورآل انہوں نے پلانس دیے کچھ پوائنٹس ایسے ہیں جو میں سمجھتا ہوں بہت اچھے ہیں, تو اس کی بنیاد کے اوپر نون لیگ کو میں 4 سٹار ریٹ کروں گا اور پیپلز پارٹی کو 3. ٹھیک ہے جی, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور میرا خیال ہے دونوں کو ذرا توڑ لیتے ہیں, دونوں جو منشور پیش کیے گئے ہیں, اور اس کے بعد ایک کمپیریٹیو انالیسز کر لیں گے, لیکن آفٹر بریک. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے انتخابی منشور سامنے آ گئے ہیں, اسی کے اوپر اپنے تجزیہ کاروں کی رائے جان رہے ہیں. بھٹی صاحب, پہلے ذرا بات کرتے ہیں نون لیگ کی منشور کی. آپ کو اس میں سے کون سی باتیں اچھی لگیں اور کیا باتیں آپ کو لگا کہ یہ ایسے ہی بول رہے ہیں, حقیقت پسند باتیں نہیں ہیں؟ میڈم شیخ, سب سے زیادہ تو اچھا یہ لگا کہ صبح صبح جب میں نے اخبار کھولا, ہر اخبار جب کھولا, کئی اخبار آتے ہیں, جو بھی اخبار کھولا اس میں اوپر قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویریں تھیں اور نیچے 2 بھائیوں نواز شریف اور شہباز شریف کی تصویریں تھیں. یقین کریں میں معذرت چاہتا ہوں قائد اعظم سے اور علامہ اقبال سے, آج ان کی روحیں تڑپی ہوں گی کہ ہم کیسا استعمال, کن کن چیزوں کا کہاں کہاں استعمال کرتے ہیں. دوسری اچھی چیز یہ لگی کہ میڈم شیخ نہ ہوتی تو زیادہ اچھا تھا, دونوں بھائیوں کی نہ ہوتی تو زیادہ. پتہ نہیں ان کو اپنی تصویریں دکھانے کا کتنا شوق ہے, کتنا چہرے رٹانا چاہتے ہو ہمیں. قائد اعظم اور علامہ اقبال کی تصویریں لگا کے نیچے اگر منشور لکھ دیتے تو وہ بھی پتہ چل جانا تھا, وہ بھی کوئی ایشو نہیں تھا. اچھا میڈم شیخ, اور اگر یہ قائد اعظم اور علامہ اقبال نہ رکھتے, دونوں بھائیوں کی تصویریں ہو جاتی تو زیادہ اچھا تھا, کیونکہ قائد اور علامہ کو بخش دو یار, خدا کے لیے. ایک نے خواب دیکھ لیا, غلطی کر لی, دوسرے نے پاکستان یہ جو ہمیں خواب دکھا رہی ہے مسلم لیگ نون, سر اس کے بارے میں ذرا بات کریں آپ. اس پہلا آدھا اس کا پاکستان توڑ دیا قائد اعظم کا, باقی آدھے کو بھکاری بنا دیا اور تصویریں اوپر ان کی لگا رہے ہیں. وہ تو نوٹوں میں رہ گئے ہیں اور اپنے مزار میں رہ گئے ہیں. اچھا آ جائیے دوسری میڈم شیخ, دوسری بات جو مجھے اچھی لگی وہ لگی نواز شریف نواز دو پاکستان کو, کوئی کسر رہ گئی ہے تو وہ بھی نواز دیں. اور تیسری اچھی لگی میڈم شیخ مجھے یہ بات کہ پی ٹی آئی کو میں 2013 میں حکومت نہیں دینی تھی, نہ رہتا بانس نہ بجتی بانسری, اور بے وقوف بن جاتے ہیں جلدی یہ کہ خیبر پختونخوا کے لوگ. واہ میرے قائد, 4 سال یہ ڈھنڈورے پیٹتے رہے اور تعریفیں لیتے رہے کہ ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا, اور آج کہتے ہیں غلطی ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, غلطی ہے. اچھا میڈم شیخ, ان کے مسلم لیگ نون کی حقیقت, ویسے تو میں آپ کو ایک بتا دوں, یہ ملک منشوروں کا قبرستان ہے, وعدوں دعووں نعروں کا یہ ملک قبرستان ہے. ان بڑوں کو جو ہم پہ مسلط ہیں, خود ساختہ بڑے, ان کو پتہ ہے کہ ہم جواب دہ نہیں ہیں. یہ جو 36 کمیٹیاں بنی تھیں, 2.25 مہینے کی محنت ہوئی تھی عرفان صدیقی میرے محترم کی سربراہی میں, اور جو 5 بار ڈیلے کرنے کے بعد 4 بار مرکز اور 7 بار پنجاب میں حکومت کرنے والی مسلم لیگ نون نے جس طرح کا ایک بھونڈا اور مز کا خیز قسم کا لارے لپے ہمارے سامنے رکھے ہیں, کمال ہیں. میں حیران رہ گیا ہوں کہ کیا بات بری لگی آپ کو, مجھے اسپیسیفک ذرا جلدی سے بتا دیں. جی میڈم شیخ پلیز مجھے بات کرنے دیں, میں اسی پہ ہی آ رہا ہوں. تو مجھے حیرانگی یہ ہوئی کہ یہ واقعی صحیح سمجھتے ہیں کہ ہم بیوقوف ہیں, اور ہم بن بھی جاتے ہیں. اچھا آگے, اب یہ ان کی حقیقت یہ ہے کہ شروع ہوئے تھے ملک قرض اتارو ملک سنوارو, اور ختم کہاں ہوئے یہ شہباز حکومت, قرض لو اور ملک سنوارو. اب مجھے بتائیں میڈم شیخ, لیگی 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں,
ذرا مجھے یہی کر کے یہ دکھا دیں کہ یہ 5 سال میں 1 کروڑ نوکریاں، کیا یہ کہاں کے لوگ رہ رہے ہیں؟ اگلے بے روزگار ہو رہے ہیں، اگلے اوور پی آئی اے دیکھ لیں، ریلوے دیکھ لیں، اس میں بھری ہوئی ہے، دنیا بھری ہوئی ہے. اور پھر دیکھ لیں ایک بار پھر نیب کا خاتمہ، ٹرک کی بتی، ایک بار پھر جنوبی صوبہ پنجاب. اچھا مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں پہلے ٹرک کی بتیاں دکھا چکے ہیں. نیب مساق جمہوریت میں بھی تھا، نیب پہلے دونوں کے منشور میں بھی تھا، اور جنوبی صوبہ دونوں نے بنانا تھا. دونوں حکومت میں آئے، دونوں اس سے پھرے، اور اب پھر دونوں ہم کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رہے ہیں. میڈم شیخ، یہ ہوتا ہے جھوٹ اور بڑکیں اور خیالی پلاؤ اور ہوائی فائرنگ اور سبز باغ. یقین کریں کوئی تیر تکا ہو جائے، کوئی تکا تیر ہو جائے یا تیر تکا ہو جائے تو وہ ان کی نہیں ہے، ورنہ ان میں نہیں ہے. میڈم شیخ، وہ پاکستان، میں حیران ہوتا ہوں، وہ پاکستان جس نے کبھی جرمنی کو قرضہ دیا، وہ پاکستان جو جاپان کی مدد کرتا تھا، وہ پاکستان جس کی زکوٰۃ ایک عرب ملک کو جاتی تھی، اور وہ پاکستان جو کبھی امریکہ اور چین کی ملاقاتیں کرواتا تھا، اس پاکستان کو انہوں نے، یہ دونوں پارٹیوں نے، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے 1988 کے بعد کا پاکستان دیکھ لیں، انہوں نے تباہ و برباد کر دیا. اب وہ کہہ رہے ہیں نا آگے کی بات کریں، پھر مجھے ذرا یہ جو پوائنٹس ہیں، پوائنٹرز میں سے بتا دیں کون سے آپ کو برے لگے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں بالکل نہیں ہے ہی کوئی نہیں، جھوٹ ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی پوائنٹرز نہیں ہے، کوئی ان کے تیاری نہیں، کوئی ہوم ورک نہیں. 62-63 کی اصل شکل بحال کریں گے تو کر دیں، کیا فرق پڑے گا اس سے؟ عوام کو کیا فرق پڑے گا؟ اچھا مجھے کیا فرق پڑے گا؟ میرے گھر میں چولہا جل جائے گا. 62-63 وہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں گروتھ ریٹ 6% سے زیادہ کر دیں گے. الحمدللہ. تو جو 10% کی آبادی ریٹ چل رہا ہے اس کا کبھی سوچا انہوں نے؟ وہ آبادی ریٹ کے بارے میں بھی کر رہے ہیں، آبادی ریٹ کے بارے میں بھی کہا ہے کم کریں گے. فائرنگ ہے میڈم شیخ، سب ہوائی فائرنگ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اچھا مزے کی بات سنیے، ایک اور سنیے کہ یہ 1988 کے بعد ہمارا ملک بھکاری انہوں نے بنایا، کشکولستان انہوں نے بنایا. سارے مسائل کی وجہ یہ ہیں مسائل کی وجہ، جو ہمارے مسائل حل کرنے کی باتیں کر رہے ہیں. اور اب آ جائیے جو خیر سے پیپلز پارٹی. سر پہلے مجھے بتائیں نون لیگ کے منصوبے کو، منشور کو آپ کتنے سٹار دے رہے ہیں؟ میڈم شیخ اس کو آپ منشور کہتے ہیں، آپ سٹار دے دیں، نہ دیں بے شک، -5 سٹار دیں جی نون لیگ کے منشور کو بھٹی صاحب کی طرف سے. اب آئیں پیپلز پارٹی پہ، پیپلز پارٹی کے منشور میں کیا اچھا کیا برا؟ پیپلز پارٹی پر خیر سے 1970 میں بھٹو صاحب نے روٹی کپڑا اور مکان کا وعدہ کیا تھا. اچھا چھوڑ دیجئے، 22 سال کے قریب سنا ہے کہ سندھ پہ ان کی حکومت ہوگی، 4 بار یہ بھی مرکز میں بھگتا چکے ہیں. ایک ڈویژن، ایک ضلع، ایک تحصیل، ایک یونین کونسل، یا چھوڑ دیجئے لاڑکانہ میں روٹی اور کپڑا اور مکان اگر لوگوں کو مل چکا ہو تو پھر مجھے بتا دیجئے. بھٹو صاحب نے جو کچھ بیچا تھا وہی بلاول بیچ رہے ہیں. اور مجھے بلاول کا مجھے بتائیں کہ آئی ایم ایف پاکستان کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو اگلے 3 سال میں 71-72 ارب ڈالر چاہیے، اور بلاول کہہ رہا ہے کہ 300 یونٹ مفت بجلی دوں گا، تنخواہیں میں ڈبل کر دوں گا، 30 لاکھ گھر بنا دوں گا. بھائی کہاں سے، کدھر سے، کہاں سے لاؤ گے پیسے، کدھر سے کرو گے؟ کر دیں گے کدھر سے کرو گے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ایک خیر سے ان کی سوائے اس بات کے جو مجھے ایک اس کی تقریروں میں کوئی تھوڑی سی بہتر لگی، وہ بھی تحریک انصاف پر ان کا ووٹ بینک کے لیے پنجاب میں کہ میں انتقامی سیاست دفن کر دوں گا، حالانکہ وہ حصہ رہے انتقامی سیاست کا. یہ تو سارا 10 نکات، بلیو می میڈم شیخ، مجھے آپ کہہ دیں کہ اس جیو کو اچھا چلانے کے لیے میں 15 اس سے بہتر دے دوں، کیونکہ مجھے پتا ہے کہ میں نے کرنا کچھ نہیں ہے، نہ مجھ سے کسی نے پوچھنا ہے. تو یہ جھوٹ ہے، فراڈ ہے، دھوکہ ہے، 2 نمبری ہے. پیپلز پارٹی کو بھی سٹارز دے دیں آپ، پیپلز پارٹی کو -4 دے دیں، کیونکہ وہ 5واں مجھے ایک اچھی بات لگی ہے. -4. آخری بات میڈم شیخ، دونوں کے حوالے سے ہم اب بار بار میرا محبوب قائد کہتا ہے کہ ہم نے موٹر وے بنایا.
لیکن اس میں مبینہ لفظ استعمال کر رہا ہوں, کرنے کو دل نہیں کر رہا, مبینہ ایون فیلڈ بھی بنا. ہم نے لوڈ شیڈنگ ختم کی, ایسی بے رحمانہ سنگ دلانہ بجلی گھر معاہدے تھے, ہم پھنس گئے ہیں, 13 ٹیکس دے رہے ہیں ایک بجلی کے بل میں. ہم نے ایٹمی دھماکے کیا, آپ کا اس وقت ایٹمی دھماکوں کے وقت آپ کی حکومت تھی, اس کے علاوہ آپ کا کوئی کنٹریبیوشن ایٹم بم میں, اور دوسری بات ہے کہ آپ سے کروائے گئے تھے. تو یہ ہے ہوائی فائرنگ کرتے جائیں گے. ایک کلپ نکال کے رکھ لیں کیونکہ آپ نے سننا ہے بعد میں. 1 کروڑ نوکریاں یہ دے دیں میں مان جاؤں گا, 1 کروڑ نوکریاں 5 سال میں, اور یہ تنخواہیں ڈبل کر دے اور 30 لاکھ گھر بنا دے بلاول, تو میں مان جاؤں گا. کچھ نہیں ہے, سارا ماننے سے کچھ نہیں ہوتا نا. کوئی صحیح والی بات بتائیں, کیا کریں گے پھر؟ اگر کچھ کر دیا ان میں سے, منشور میں سے اگر ایک بھی وعدہ پورا کر دیا تو پھر بھٹی صاحب کیا شرط ہے؟ میڈم شیخ, اگر ایک بھی یعنی کیا اس کو کہتے ہیں کہ 1 کروڑ نوکریاں میرا محبوب قائد دے دی اس نے, بلاول نے تنخواہیں ڈبل کر دیں اور 30 لاکھ گھر بنا دیے, تو یقین کریں کہ میں 5 دن, ایک طرف شیر والا ہوگا کرتا میرا, دوسری طرف تیر ہوگا, 5 دن وہ کرتا پہن کے میں ادھر آپ کے رپورٹ کارڈ کروں گا. ڈن ہے. بھٹی صاحب نے کر دیا ہے بڑا دعویٰ, مینیفیسٹو سے بڑا بھٹی صاحب کا دعویٰ. تو اب جی ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں پھر اس کے اوپر, اور پارٹیز کو ہم یہ کہتے ہیں ضرور کر کے دکھائے تاکہ بھٹی صاحب یہ کر سکے. چھوٹی سی بریک کے بعد واپس آئیے. پارٹیز کے انتخابی منشور سے متعلق ہم گفتگو کریں. اعزاز, کس پارٹی کا آپ کو منشور زیادہ اچھا لگا, کیوں؟ علینا, جو گفتگو آپ سب دوستوں کی میں نے سنی ہے, اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ منشور مسلم لیگ نون کا ہو اور پیپلز پارٹی کا ہو, اس کو نو ڈاؤٹ آپ سب لوگوں نے بڑے کمپریہنسولی ڈسکس کیا ہے. نون لیگ کی اور پیپلز پارٹی کی بات میں اکٹھی کروں گا, مجھے پتا ہے آپ کے لیے مشکل ہے, لیکن میں اکٹھی کرنا چاہوں گا. اس کی وجہ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ نون لیگ اور مسلم لیگ پاکستان پیپلز پارٹی کے منشور اس کو دیکھا ہے ہم نے جو کہ اس کتابچے کے اندر موجود ہے. ہم نے وہ چیز نہیں دیکھی جو اس کتابچے کے اندر موجود نہیں ہے. اگر نون لیگ کی میں بات کروں تو نون لیگ کا جو سال 2018 کا منشور تھا, اس کے پریمبل میں جناب نواز شریف صاحب کا ایک پیغام لکھا ہوا تھا, اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم ووٹ کو عزت دو جو ہے اس بیانیے کو آگے لے کر جائیں گے. یہ ان کے پریمبل میں 2018 کے معاملے میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح پیپلز پارٹی جو ہے وہ 2018 میں ملک میں سویلین سپریمیسی کی بات کرتی تھی. جو ان دونوں منشوروں کے اندر چیز موجود نہیں ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں جو بنیادی مسئلہ ہے وہ اس لیے ہے کہ پاکستان میں سول ملٹری ریلیشنز کا بیلنس نہیں ہے, اور تمام مسائل, آپ کی ڈومیسٹک پالیسی, انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی ہو, آپ کی خزانہ کی پالیسی ہو, فائننس پالیسی ہو, آپ کا بیرون ممالک سے تعلقات ہو, یہ تمام معاملات صرف اس ایک معاملے کے اوپر جڑے ہوئے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر سول ملٹری ریلیشنز بہتر نہیں ہے, مناسب نہیں ہے. اس بارے میں, اس سبجیکٹ کے اوپر دونوں جماعتوں نے کوئی کچھ نہیں لکھا ہوا, گول مول باتیں لکھی ہوئی ہیں. مسلم لیگ نون نے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کو مضبوط بنائیں گے, اسی طرح پیپلز پارٹی نے بھی اس طرح کی گول مول بات کی ہوئی ہے, کوئی ٹو دی پوائنٹ بات نہیں کی ہوئی. مجھے لگتا ہے کہ منشور لکھتے ہوئے دونوں جماعتوں کے جو لوگ تھے وہ یا تو ڈر کا شکار تھے, یا ان کو کوئی ہدایت نامہ آیا تھا پارٹی قیادت کی طرف سے کہ ان موضوعات کو آپ نے ٹچ نہیں کرنا, اور اگر آپ ٹچ کریں گے تو مسئلہ ہوگا. مجھے تو یہ لگ رہا ہے, میں نہیں سمجھتا جو منشور لکھنے والے ہیں ان کو ان چیزوں کا نہیں پتا. پاکستان کا جو بنیادی مسئلہ ہے نا, جو کرائسس, جس کرائسس کو علینا آپ روزانہ بیٹھ کے ڈسکس کرتی ہیں, اس کی مختلف جہتوں کو, وہ وہی ہے جو میں نے آپ کو ڈسکس کیا. لیکن اعزاز, سول ملٹری ریلیشنز کو کس طرح سے منشور میں ڈیفائن کیا جاتا ہے, یا اس سے متعلق کیا وعدہ یا کیا دعویٰ کیا جاتا, کیونکہ یہ تو آئین میں ہے کہ ہر ادارے کو اپنی حدود میں رہ کے کام کرنا ہے. دیکھیے اس کے اوپر دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ اس معاملے کے اوپر دونوں جماعتوں کے قائدین مختلف اوقات پر بات کر چکے ہیں. مسلم لیگ نون بھی بات کر چکی ہے اور جناب بلاول بھٹو زرداری بھی بات کر چکے ہیں, اور کیا رہے ہیں, یہ کہتے رہے ہیں مختلف اوقات پہ, ان کے بیانات اٹھا کر دیکھ لیں کہ جی ملک میں مسئلہ ہے, اور ملک میں جو مسئلہ ہے سول ملٹری ریلیشنز کا مسئلہ ہے, سویلین سپریمیسی کا مسئلہ ہے, پارلیمنٹ کی سپریمیسی کا مسئلہ ہے, اور ہمیں سب کو مل بیٹھنا چاہیے. ہم سب کو جس طرح ڈیسمنڈ ٹوٹو کا ایک
کمیشن بنا تھا جنوبی افریقہ میں، اس طرح کا ایک کمیشن، ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا کمیشن بنانا چاہیے. یہ باتیں کرتے رہے، یہ دونوں باتیں کرتے رہے، لیکن ہمیں وہ کمٹمنٹ جو ان کے منشور میں نظر آنی چاہیے تھی وہ نہیں نظر آئی. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو کمٹمنٹ نہ دینا، یہ نہیں کہ ان کو ان باتوں کا پتہ نہیں ہے، ان کو بالکل پتہ ہے، لیکن آئی ڈونٹ نو کہ انہوں نے یہ کیوں نہیں اس کو کیا. ایک دوسری بات بھی بڑی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ میری زیادہ دلچسپی تھی کہ دونوں جماعتوں نے جو پاکستان کے فورن ریلیشنز ہیں، پاکستان کی معیشت کے لیے، پاکستان کے جو نیبرز کے ساتھ جو تعلقات ہیں بڑے کلیدی ہیں، ان کے بارے میں کیا موقف اختیار کیا ہے. اگر آپ مسلم لیگ نون کے منشور کی طرف جائیں تو بڑا دلچسپ لائن لکھی ہوئی ہے. انہوں نے کہا جی ہم بھارت کے ساتھ جو ہے بہتر تعلقات بنانا چاہتے ہیں، لیکن جو 5 اگست کے 2019 کے اقدامات ہیں وہ ان کو ریورس کیا جائے، اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے. اچھا، اب یہ بڑا ٹپیکل قسم کی لائن لکھی ہوئی ہے، کوئی کلیئرٹی نہیں دی ہوئی. اگر آپ چلے جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس تو پاکستان پیپلز پارٹی نے باقاعدہ ایک پیرا لکھا ہوا ہے اور اس میں 1-2 اچھی لائن لکھی ہوئی ہیں جو which should be appreciated. انہوں نے کہا کہ ہم نئی جو گورنمنٹ ہے، فیوچرسٹک ہے ان کا اس اعتبار سے، انہوں نے کہا جو نئی گورنمنٹ ہے اس کے ساتھ مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، بھارت کے ساتھ بھی مل کر کام کرنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے وہ فضا جو ہے وہ سازگار ہونی چاہیے. اس طرح کی باتیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہوئی ہیں. افغانستان کا بھی ہلکا سا ذکر کیا ہوا ہے. مسلم لیگ نون نے افغانستان کے ساتھ صرف امن کی بات کی ہے اور تجارت کو فروغ دینے کی بات کی ہے. پاکستان کا افغانستان کے ساتھ اور پاکستان کا ایران کے ساتھ جو معاملات ہیں ان کے اوپر پوائنٹ بائی پوائنٹ، یعنی پوائنٹ وائز دونوں جماعتوں کا جو نقطہ نظر ہے وہ موجود نہیں ہے. آپ کے منشور بڑے کمپریہنسو ہوتے ہیں. کمپریہنسو منشور جو ہیں ان میں بتائی جاتی ہے کہ آپ کا ویژن کیا ہے. انفارچونیٹلی ہماری جو دونوں بڑی جماعتیں ہیں جنہوں نے منشور کیے، نہ وہ انڈیا کے حوالے سے کوئی بڑی واضح پالیسی لے رہی ہیں، واضح طریقے سے چیزیں بتا رہی ہیں، نہ ایران کے حوالے سے اور نہ افغانستان کے حوالے سے. اور یہ پاکستان کی معیشت کے لیے بہت ضروری ہے. میرے خیال میں یہ 2 براڈ ایشوز تھے جس کی دونوں جماعتوں نے مناسب، میں یہ کہوں گا، چیزیں نہیں لکھی. اچھا، نون لیگ کو کتنے سٹارز دیں گے بے نظیر؟ اگر آپ 1 منٹ مجھے پلیز دے دیں. اعزاز، پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہے، میں پیپلز پارٹی کو 3 سٹار دوں گا اور نون لیگ کو 2 سٹار دوں گا. ٹھیک ہے. اچھا، بے نظیر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہی تھیں؟ پلیز مختصر رکھیے گا. جی بالکل. اعزاز کی میرے خیال سے یہ بات بہت اہم ہے کہ جو سول ملٹری ریلیشن شپ کی آپ بات کر رہی ہیں کہ اس پہ کیا کہا جا سکتا تھا ان منشور میں. میرے خیال سے جو اس میں ایک چیز جس کا ذکر ہونا چاہیے تھا دونوں کے منشور میں، وہ تھا SIFC. میں SIFC کے بارے میں بار بار بات کر چکی ہوں کیونکہ کلیئرٹی نہیں ہے کہ جو بھی ان دونوں سیاسی جماعتوں میں سے حکومت بناتی ہے تو SIFC کا کیا رول ہوگا اور کابینہ کا اور وزیر اعظم کے پاس کون سے اختیارات ہوں گے. کیا SIFC ہماری ایپیکس ڈیسیجن میکنگ باڈی رہے گی یا کابینہ ہماری ڈیسیجن میکنگ باڈی؟ SIFC کو ایڈریس کیا گیا مسلم لیگ نون کے منشور میں، لیکن وہ اوورسیز پاکستانیوں کے تناظر میں کیا گیا ہے، اور بلکہ اوورسیز پاکستانیوں کے تناظر میں ایک اور پوائنٹ ہے. لوکل گورنمنٹ، سوری چھوٹی سی میں بات کروں، لوکل الیکشنز کی بات کر رہے تھے، لوکل گورنمنٹ کی بات کر رہے تھے. بہت اچھی بات ہے، مسلم لیگ نون میں اس کا ذکر ہے ان کے منشور میں. لیکن اگر آپ کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہوتی تو پھر آپ پہلے سال میں کیا کریں گے پارلیمانی بالادستی کے لیے، سیولین سپریمیسی کے لیے، پارلیمانی نظام کو مضبوط کرنے کے لیے؟ تو یہ ساری چیزیں جیسے میں نے کہا لیک آف کلیئرٹی ہے اینڈ لیک آف ٹائم لائن ہے. اچھا، 2-4 اور بھی نکات ہیں جو آئی تھنک فخر بھی ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں. علینا، یہ اعزاز سید صاحب نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ان کے منشور میں جو سول ملٹری ریلیشنز کے حوالے سے یا ووٹ کو عزت دو کے حوالے سے کوئی مینشن نہیں کیا گیا، یا پھر جو مین جو بون آف کنٹینشن ہوتی ہے سول اور ملٹری کے درمیان وہ ہوتا ہے فارن آفس کے حوالے سے، جو بھی حکومت میں ہو جماعت اس کا جو ٹینشن بڑھتی ہے. تو میرا خیال ہے مسلم لیگ نون نے یہ اس دفعہ اچھا کیا ہے کہ ہر ایک ملک کے حوالے سے انہوں نے اپنی علیحدہ سے ایک ڈیفائن کر دیا کہ ہماری انڈیا کے حوالے سے جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ جو 370 کا ہے وہ پری اگست 2019 والے پہ جائیں گے تو پھر ہمارے تعلقات اس سے بہتر ہوں گے. تو اس سے یہ جو پتہ چل رہا ہے کہ مسلم لیگ نون کی جو پالیسی کا محور ہے وہ کشمیر سینٹرک پالیسی ہے انڈیا کے حوالے سے. اور اسی طرح جو ایران کے ساتھ بھی اور اس کے ساتھ ساتھ افغانستان، رشیا کا علیحدہ سے انہوں نے اپنا بتایا کہ ہمارے کس بنیاد کے اوپر تعلقات ہوں گے، امریکہ کے ساتھ کیا ہوں گے. میرا خیال ہے کہ جو پولیٹیکل جماعتیں ہوتی ہیں وہ اسی طرح ہی اپنے منشور میں جو بتاتے ہیں کہ ہمارے کس نوعیت کے تعلقات ہوں گے.
میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب ہے ان کی طرف سے، جو ایک اچھا ایک عمل تھا۔ جہاں تک بات ہے کہ SIFC کے حوالے سے کوئی ڈیفائن نہیں کیا گیا مسلم لیگ نون کے منشور میں کہ اس کا فیوچر کیا ہوگا۔ میں کل جب یہ منشور کے حوالے سے خبر کر رہا تھا تو میں نے عرفان صدیقی صاحب سے بھی اس حوالے سے پوچھا کہ SIFC کا فیوچر کیا ہوگا، اس حوالے سے مسلم لیگ نون کی جو منشور ہے اس کی کیا پالیسی ہے اس میں حوالے سے، تو عرفان صدیقی صاحب نے اس کو اوائڈ کر دیا، نہیں بتایا، کیونکہ میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑا سینسٹیو میٹر ہے جس میں فوج اور انوالو ہے، اور جو اکانومی کے حوالے سے یہ مسلم لیگ نون اس حوالے سے کوئی اوپنلی بات نہیں کرنا چاہ رہی۔ میں نے مسلم لیگ نون کے کچھ اور بھی جو کمیٹی کے ممبرز تھے مینیفیسٹو کے، خاص طور پہ جو اکانومی سے ریلیٹڈ جو سب کمیٹی بنی تھی، ان سے بھی بات کی، کوئی بھی اس حوالے سے SIFC کے حوالے سے اوپنلی بات نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اٹ مینس کہ وہ اس حوالے سے کوئی اس پہ ڈسکشن نہیں کرانا چاہتے، کیونکہ یہ ان کی ہی حکومت میں یہ انٹروڈکشن ہوا اس کا SIFC کا، تو اس پہ وہ کوئی زیادہ تفصیل سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہے تھے۔ ایک اور جو مجھے اچھی بات لگی مسلم لیگ نون کے منشور میں وہ تھی جو انہوں نے اپنا موسمیاتی تبدیلیوں کے حوالے سے کاربن کریڈٹ پالیسی کے حوالے سے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جو انٹرنیشنل لیول پہ یہ کلائمیٹ چینج کے حوالے سے پاکستان کو لاسٹ ایئر $20 ملین ملے تھے یہ کاربن کریڈٹ پالیسی کے تحت۔ لیکن یہ چیز تو فخر پیپلز پارٹی کا ٹیکنیکلی آئیڈیا تھا، برین چائلڈ تھا، بلاول تو بڑی دفعہ بات بھی کر چکے، تو یہ وہاں سے انسپریشن آئی ہے؟ انسپریشن جو بھی ہو، لیکن مسلم لیگ نون نے اس کو باقاعدہ طور پہ اپنے منشور میں بھی کہ ہم کاربن جو کریڈٹ پالیسی ہے اس کو مزید اس میں امپرومنٹ لائیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں اس کو آپ کو جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے سیریسلی لینا ہوگا، آپ کو گرین انرجی کے اوپر بھی فوکس کرنا ہوگا، آپ کو پاکستان میں جو گرین بیلٹس ہیں وہ بھی بڑھانے ہوں گے، اور یہ جو گلوبلی آپ کو کاربن کریڈٹ پالیسی ہے اس کے حوالے سے بڑے تگ و دو کرنی ہوگی اور اس کو زیادہ مزید وہ کرنا ہوگا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی وہ تھی، اچھی تھی۔ ٹھیک ہے جی، جاتے جاتے بھٹی صاحب آپ سے ایک سوال، مناظرے کی بڑی بات ہو رہی ہے، کل بلاول صاحب نے چیلنج دیا نواز شریف کو کہ آئیں میرے ساتھ مناظرہ کریں، آج شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ بلائیں اپنے صوبے میں اور بتائیں وہ تو آپ کی کارکردگی مناظرہ ہوگی۔ آپ کو لگتا ہے کہ ایک گرینڈ ڈیبیٹ ہونی چاہیے دونوں کے درمیان میں، اور کون ہوسٹ کرے اس کو؟ میڈم شیخ، مجھے ذاتی طور پر پسند ہے جیسے امریکن پریزیڈنٹ وہ ساری وہ ڈیبیٹس ہوتی ہیں، پارٹی میں ان کی پہلی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، پھر وہ جو امیدوار ہوتے ہیں ان کی ڈیبیٹس ہوتی ہیں، اور جو جس طرح وہ سٹیپ بائی سٹیپ ووٹنگ لے کر وہ آگے آتے رہتے ہیں، اور جس طرح ووٹ ہوتا ہے، پول ہوتا ہے، تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ ہونا چاہیے ایسا۔ لیکن اب کیا کہا جائے کہ دونوں جو ہیں وہ ایٹ اے ٹائم سچی باتیں بھی کر رہے ہیں اور دونوں ایٹ اے ٹائم جھوٹ بھی بول رہے ہیں۔ سچ یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے بلاول بھٹو صاحب کے پاس اپنے جیب میں کیا ہے دکھانے کے لیے، اور شہباز شریف صاحب سے پوچھنا یہ تھا کہ وہ کیوں اس سے گھبرا رہے ہیں اور کیوں اس سے ان کو اس طرح ہتک محسوس ہو رہی ہے، بے عزتی محسوس ہو رہی ہے کہ بلاول نے نواز شریف کو چیلنج کر دیا کہ نواز شریف کو مناظرہ کرنے کے لیے، اوہ تم انڈر ٹریننگ ہو، اوہ تم یہ ہو، اوہ تم یہ۔ بھائی کیا ہو گیا، کیا ہو گیا بھائی؟ نواز شریف صاحب نیلسن منڈیلا صاحب کے استاد تھے کیا؟ موزے تم کو پرائمری پڑھاتے رہے؟ مطلب آپ کہہ رہے ہیں نواز شریف اور بلاول میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے؟ نہیں، میں کہہ رہا ہوں کہ ہر سطح پہ ہونی چاہیے۔ جو جس اگر بلاول نے مناظرے کا کیا وہ کہتے نہیں کرتے بھائی ہم تیرے ساتھ، ہمارے پاس بھی کچھ نہیں، تیرے پاس بھی کچھ نہیں، ساڈے پلے بھی کچھ نہیں، تیرے پلے بھی، میں دونوں ایک دوسرے سے پیٹ تو کپڑا چکا، زیادہ اچھا تھا بجائے اس کے کہ۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے میڈم شیخ کہ اگر یہ 16 مہینے کا پہلے مناظرہ کر لیں، جو 16 مہینے انہوں نے اکٹھے ملک کو بھگتایا نا، اس پہ ایک مناظرہ کر لیں کہ قصور کس کا تھا، کرنے کے آئے تھے اور کر کیا گئے۔ اوکے جی، اجازت دیجیے یہاں سے، اللہ حافظ۔